बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी होते ही पहले दिन ही ये जंग बंदी ख़तरे में पड़ गई है और लबनान में हिजबुल्लाह पर जो इसराइल ने बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए उनके नतीजे में हिजबुल्लाह को अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और जंग बंदी के बावजूद ईरान के अरब मुल्कों पर और अमारात की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है। जंग बंदी के जो वक्फा है 2 हफ्ते का, इस दौरान क्या कोई मुआहदा तय पा जाएगा, ख़ास तौर पर ईरान ने जो 10 नकाती प्रोग्राम पेश किया है उसके हवाले से, और सूरत हाल कैसे बदली, ईरान आखिरी वक्त में कैसे पीछे हटा और मुज़ाकरात पर तैयार हुआ, इसकी कहानी जो किसी पाकिस्तान के किसी मीडिया ग्रुप ने, किसी तजिया नगार ने पेश नहीं की, हालांकि वो सारी बातें गैर मुल्की प्रेस में आ रही हैं। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। जंग बंदी का मुआहदा हो गया। ये मुआहदा कैसे हुआ इस पर हम बाद में करेंगे। ये मुआहदा ज़ुबानी है और इस पर अमली कार्रवाई जो है, तहरीरी कार्रवाई, ये 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के दौरान होनी है, जिसका पहला दौर कल इस्लामाबाद में होना है। लेकिन ये इसका जो पस मंज़र है इसको बाद में बयान करेंगे। ताज़ा सूरत हाल जो ये है कि इसराइल ने लबनान में, ख़ास तौर पर बैरूत, कुछ जनूबी लबनान के बाद शहरों में, लेकिन ज़्यादातर उसने लबनान में हमले किए और हिजबुल्लाह के 100 से ज़्यादा कमांड सेंटर्स और दफातर पर ये हमले किए गए, जिनमें हिजबुल्लाह के 300 से ज़्यादा कारकुन मारे गए, 1000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं और हिलाकतों की तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। ये ख़बरें वहाँ से आ रही हैं और ये हमले इस तरह हुए कि हिजबुल्लाह को ये ख्याल था कि जंग बंदी में लबनान भी शामिल है, जबकि इसराइल ने एक रात पहले ही कह दिया था कि इस मुआहदे का इतलाक़ इसराइल पर नहीं होता। और अब अमरीकी वाइट हाउस के तर्जमान ने भी ये बयान दे दिया है कि जंग बंदी का जो मुआहदा है इसका इतलाक़ लबनान पर नहीं होता, जबकि ईरान इस बात से इनकारी है। ईरान ने कहा है कि लबनान पर जंग बंदी का इतलाक़ होता है और उसके जो 10 नकात है उसमें ये शामिल था कि लबनान, इराक़ और यमन वगैरह में ईरानी प्रॉक्सीज़ पर हमले बंद किए जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये 10 नकात किसी तहरीरी मुआहदे का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने ज़बानी कलामी पेश किए थे पाकिस्तान की वसातत से, पाकिस्तान ने अमेरिका को पहुँचा दिए, अमेरिका ने इन पर गौर किया और फिर ये ऐलान किया कि हाँ, वो ईरान के इन 10 नकात पर बातचीत के लिए तैयार है। यानी कि ये 10 नकात अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन इन पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। और ईरान ने ऐलान किया था कि वो हुर्मुज़ की आबनाई को खोल रहा है, लेकिन आबनाई को खोलने के थोड़ी ही देर के बाद उसने दोबारा इसको बंद कर दिया। और जब ये लबनान पर हमले हुए इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के दफातर पर, तो उसके बाद ईरान ने कहा, 2 बातें की ईरान ने और दोनों बातें बहुत अहम हैं। एक तो ईरान ने ये बयान जारी किया कि इन हमलों का बदला लिया जाएगा, यानी ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ईरान का ये दावा है कि इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। और दूसरा ये कहा कि इन हमलों की वजह से हम आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रहे हैं, दोबारा बंद कर रहे हैं, और कोई भी जहाज़ हमारी इजाज़त के बगैर आ जा नहीं सकेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये हमले इसलिए कामयाब हुए कि हिजबुल्लाह के लोग इस ख्याल में थे कि जंग बंदी हो चुकी है, लबनान पर इसका इतलाक़ होगा, चुनाचे वो अपने दफातर में, अपने कमांड सेंटर्स में मौजूद थे और इसराइल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। हम ये कह सकते हैं कि इसराइल ने चालाकी की या धोखेबाजी की, यानी अगरचे वो एक रात पहले ये बयान दे चुका था, लेकिन उस पर इसरार नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये ऐलान, ये बयान ज़्यादा मुश्तहर नहीं हो सका और हिजबुल्लाह के लोग इस गलतफहमी में मारे गए। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसराइल ने इन 100 मराकज़ पर जो बमबारी की, वो सारी कार्रवाई 10 मिनट में मुकम्मल होगी। ये एक जंगी तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ वाक़या है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इसराइल की हमला आवर होने की सलाहियत कितनी ज़्यादा है और मुसलमान मुल्कों को भी इस तरह की सलाहियत हासिल करना होगी, वरना वो मुस्तकबिल में इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जो कि होने वाला है। ज़ाहिर है कि ये जो हालात हैं जो पैदा हुए हैं, इसके बाद जो नक्शा बनेगा, इसमें इसराइल की तरफ से महाजराई मुमकिन है कुछ ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर तुर्की के साथ। तो हमलावर होने की जो सलाहियत है कि 10 मिनट में उसने 100 मुकामात पर बमबारी की,
یعنی اس میں 100 طیارے لے آنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یا 200 طیارے بھی لبنان میں بھیجے جا سکتے ہیں جہاں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی انٹرسیپٹر، کوئی طیارہ شکن توپ، کوئی راکٹ میزائل ان کا رستہ روکے گا۔ لیکن 200 طیارے لانے کے باوجود اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی تیاری کہ 200 طیاروں کو ہدف دے کر ایک ہی وقت میں روانہ کیا گیا، اور انہوں نے تمام مراکز کو نشان زد کر کے، انہیں تلاش کر کے ان پر بمباری کی اور اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ 2024 میں اسرائیل نے حزب اللہ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا جسے موبائل فون اٹیک کہا جاتا ہے۔ اس میں حزب اللہ کے ارکان کے موبائل فون پھٹ گئے تھے اور درجنوں رہنما مارے گئے تھے، جبکہ سینکڑوں افراد بھی ہلاک ہوئے تھے۔ لیکن یہ تعداد جو اب لگ رہی ہے ہلاک شدگان کی، جو ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی، یہ اس حملے سے بڑی لگتی ہے، اور اس مرتبہ بھی حزب اللہ کے لوگ بے خبری میں مارے گئے۔ اتنا بڑا نقصان حزب اللہ شاید اس کا تحمل مشکل سے ہی کر سکے۔ پچھلے حملوں کے دوران حزب اللہ کی طاقت میں اسرائیل نے خاصی کمی کی ہے، اور وہ پہلے جیسی طاقتور جماعت نہیں رہی۔ اس کا لبنان پر بھی اثر و رسوخ کم ہوا، لیکن اس حملے کے بعد اس حزب اللہ کی جو پراکسی ہے ایران کی، یہ مزید کمزور ہوئی ہے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایران اس حملے کا جواب کیسے دیتا ہے، کیونکہ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہرمز تو اس نے بند کر دی، تو اب اس ہرمز کی بندش پر ٹرمپ کا موقف کیا ہے، وہ کیا کریں گے، ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے حملے ایران پر صبح کے وقت تک تو جاری رہے، لیکن جیسے جیسے جنگ بندی کی تفصیلات کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم اب ایران پر حملے نہیں کریں گے، لیکن منگل کی صبح تک، بدھ کی صبح تک یہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے سارا دن عرب ملکوں پر حملے جاری رہے، کیونکہ جنگ بندی کا جو اعلان ہوا اس میں یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے نہیں کریں گے، اور ایران جو ہے وہ امریکی مفادات اور اسرائیل پر حملے نہیں کرے گا، اور اس میں عرب ملکوں کا نام شامل نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے سعودی عرب پر بھی میزائل داغے، قطر پر بھی میزائل داغے، بحرین پر بھی میزائل داغے، کویت پر بھی اور امارات پر بھی، ان 5 عرب ملکوں پر اس نے حملے کیے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہوئی کہ امارات نے ایک بڑی جوابی کارروائی کی ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ ایران کا ہرمزگان صوبے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، سری آئی لینڈ، SRI، سری آئی لینڈ۔ تو اس یہ بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، کوئی 5 کلومیٹر، 5.5 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی لاوان ریفائنری قائم تھی جس کو امارات نے آگ لگا کر بھسم کر دیا۔ ریفائنری تباہ ہو گئی ہے، اگرچہ حملے کی اطلاع جب میزائل آئے تو یعنی تیز رفتاری سے وہاں عملے کو نکال لیا گیا، اور ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حملے میں کوئی ملازم مارا نہیں گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ریفائنری ساری جل کر تباہ ہو گئی ہے۔ یہ ایران کا ایک بڑا نقصان ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ وہ امارات کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا، اور جوابی طور پر اس نے ایک حملہ کیا بھی ہے، لیکن وہ مزید حملے بھی امارات پر کر سکتا ہے، کیونکہ کسی عرب ملک کی طرف سے ایران پر یہ اس طرح کی ریفائنری پر حملہ کرنا بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ایک غیر متوقع قسم کی کارروائی ہے جو امارات نے کی ہے، جبکہ باقی جو ملک ہیں، قطر ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، اور یہ ممالک جو ہیں یہ ایرانی حملوں پر تحمل کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ امارات نے جواب دیا ہے، اور یہ بڑا خطرناک قسم کا جواب ہے۔ اچھا، اب اس پر تھوڑی بات کر لیں گے کہ معاہدہ ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ اگر یہ جنگ بندی ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے، جو کہ امید ہے بچ جائے گی، تو امکانات کتنے ہیں؟ اب ایران کے جو 10 نکات ہیں ان میں اصل تو باتیں 3 ہی ہیں، باقی ساری وہ معاوضے وغیرہ کی باتیں جو ہیں وہ بھی خیر اہم ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ امن معاہدے کی عوض یہ یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہے کہ ایٹم بم نہیں بنایا جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایران پہلے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ یہ یقین دہانی نہ دنیا کو قبول ہے نہ امریکہ کو قبول ہے، کیونکہ یقین دہانی تو اس میں میٹر ہی نہیں کرتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس یورینیم محفوظ نہ رہے، اس کے پاس جو یورینیم کے ذخائر ہیں، جو انریچڈ ہیں، وہ ایران حوالے کرے۔ چنانچہ صدر ٹرمپ نے ایران کے بیان کے جواب میں جو ٹویٹ جاری کیا اور جو اخبار نویسوں سے بات چیت بھی کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کا یورینیم ہر قیمت پر حاصل کریں گے، وہ بھی
جو محفوظ ہے اور وہ بھی جو دفن ہو چکا ہے، یعنی کہ سینکڑوں فٹ گہرائی میں تہران کے پاس، اصفہان کے پاس، خاص طور پر یہ ناتنز کی جو ان کے ایٹمی تجربہ گاہ تھی، وہاں جو یورینیم کہتے ہیں کہ سینکڑوں فٹ گہرائی میں دفن ہو چکا ہے، تو اس کو بھی کھود کر ہم نکالیں گے اور یورینیم ایران کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ امریکہ کو یہ یقین دہانی چاہیے، امریکہ کو ایٹم بم نہ بنانے کی یقین دہانی نہیں چاہیے۔ دوسرا مطالبہ ایران کا یہ ہے کہ ہرمز پر ایک پروٹوکول نافذ کیا جائے۔ ایران نے کھل کر اپنی ڈیمانڈ نہیں بتائی ان 10 نکات میں، لیکن پس منظر میں آپ جائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول تسلیم کیا جائے، یعنی یہ بات مان لی جائے کہ ہرمز جو ہے وہ ایران کی آبنائے ہے اور ایران کو اس پر ٹیکسیشن کا اختیار ہے۔ یہ بات دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں مان سکتا کہ ایران کا مطالبہ جائز ہے، اس لیے کہ ہرمز ایران کے علاقے میں شامل نہیں ہے۔ یہ نہر سویز اور نہر پاناما کی طرح نہیں ہے۔ نہر سویز مصر کے علاقے کے اندر سے کھود کر نکالی گئی تھی اور اس کے دونوں طرف مصر ہے، یعنی اس کے مغرب کی طرف مصر کا مین لینڈ ہے اور مشرق کی طرف وہ سویز کا بہت بڑا جزیرہ نما ہے، اور جہاں ان کی جو نقطہ اتصال ہے، جہاں تھوڑی جگہ بنتی تھی 50 کلومیٹر کی، وہاں پھر کھدائی کر کے نہر سویز بنائی گئی، اور یہ نہر سویز کے دونوں طرف مصر ہے، اور اس کے شمالی اور جنوبی دہانے کے دائیں بائیں بھی مصر ہی ہے۔ مثلاً نہر سویز بحیرہ روم سے نکلتی ہے اور بحر قلزم میں داخل ہوتی ہے، تو بحر روم میں بھی نہر سویز کے دونوں طرف مصر کا ساحل ہے، سینکڑوں میل تک مصر ہی کا ساحل ہے، اور جنوب میں یہ بحیرہ قلزم کی جس کھاڑی میں داخل ہوتی ہے، وہ کھاڑی ایک طرف اس کے مصر ہے اور ایک طرف اس کے سینائی کا جزیرہ ہے، اور آگے چل کر بھی مصر ہی کا سمندر ہے۔ اور اسی طرح نہر پاناما وہ بھی ساری کی ساری پاناما کے اندر سے نکلتی ہے، دونوں طرف اس کے پاناما ہے، اور سمندر میں بھی جو ساحل لگتا ہے اس کے دائیں یا بائیں دونوں اطراف میں، وہ بھی پاناما ہی کا ہے۔ تو ان دو نہروں پر جو کہ ان ملکوں کے اندر سے نکلتی ہے، ان ملکوں کے اندر کے رقبے میں شامل ہیں، ان پر بھی عالمی قوانین لاگو ہوتے ہیں، جن کو توڑ کر کوئی بھی ملک اپنی نہر کو، نہ تو سویز کو نہ پاناما کو بند کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کی ٹیکسیشن میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو ایران کا یہ مطالبہ کیسے مانا جائے گا جب کہ یہ نہر قدرتی ہے، سمندری ہے، انٹرنیشنل سمندر ہے، اور اس کے ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف عمان اور امارات ہیں؟ تو یہ مطالبہ تو امریکہ کسی صورت نہیں مانے گا۔ تیسرا مطالبہ جو اہم ہے، وہ کہتا ہے امریکہ ایران کے ہرجانہ دیا جائے۔ تو ہرجانے کا تو امریکہ کے ظاہر ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ ہرجانے کا لفظ مان لے۔ ہاں، وہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بہت پہلے 1 مہینہ پہلے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ امریکہ ہرجانہ نہیں دے گا، جنگ کے بعد تعمیر نو میں مدد دے گا، اس طرح ایران کو کمپنسیٹ کرے گا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ تعمیر نو اسی وقت ہوگی جب ایران میں پازیٹیو اور تعمیری قسم کی رجیم چینج ہو، یعنی ایسی حکومت آئے جس کو ہم تعمیری سمجھیں۔ موجودہ رجیم جو ہے اس کے ہوتے ہوئے تعمیر نو والا کام مشکل ہے۔ باقی چیزیں تو خیر ضمنی ہیں کہ ایران کے اثاثے بحال کیے جائیں اور پابندیاں ختم کی جائیں، وہ تو ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بنیادی 3 نکات ہیں جن پر معاہدہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ایران امریکہ کے مطالبات مان لے۔ اچھا، یہ نہر سویز کے حوالے سے ایک وضاحت میں کر دوں، میں نے کئی پروگرام سنے تجزیہ نگاروں کے، جن میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ باب المندب کو اگر بند کر دیا گیا تو سعودی عرب سے جو تیل کی سپلائی یورپ کو ہو رہی ہے مغربی پائپ لائن کے ذریعے سے، وہ بند ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے شاید نقشہ نہیں دیکھا، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ نہر سویز کس طرف ہے اور باب المندب کس طرف ہے۔ سعودی عرب جو مغربی اپنی پائپ لائن سے مشرق سے مغرب تک اس نے ایک پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے، یعنی خلیج فارس سے لے کر بحیرہ قلزم تک اس کی پائپ لائن ہے، تو اس کا اب زیادہ تر تیل تقریباً 80% اس کا تیل جو ہے اب اس پائپ لائن کے ذریعے سے بحیرہ احمر کے راستوں سے ہو کر دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ اور اس میں جو یورپ کے لیے تیل جاتا ہے وہ نہر سویز کے ذریعے جاتا ہے، یعنی مغرب میں سعودی عرب کی پائپ لائن جب بحیرہ قلزم کے ساحل پر کھلتی ہے تو وہاں سے جہاز شمال کو جاتے ہیں اور شمال میں پھر نہر سویز کو عبور کر کے بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہیں۔ باب المندب جنوب میں ہے، اور جنوب میں اگر یہ بندش کر دیتے ہیں، اب حوثی جو شمالی یمن پر حکومت کر رہے ہیں، وہ اگر اس رستے کو بند کر دیتے ہیں
تو سعودی عرب کا وہ تیل بند ہو جائے گا جو وہ افریقی ملکوں کو اور وہاں سے پاکستان اور انڈیا کو اور مشرق بعید کو جو جاتا ہے وہ تیل بند ہوگا۔ اب یہ سوال الگ ہے کہ کیا باب المندب کو بند کرنے کی صلاحیت حوثیوں کے پاس اتنی زیادہ ہے؟ تو اتنی زیادہ قوت نہیں ہے، ماضی میں بھی اس کا مشاہدہ ہو چکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی یمن کے حوثی باب المندب کے سر پر نہیں بیٹھے، جس طرح آبنائے ہرمز میں ایران سر پر بیٹھا ہے۔ باب المندب سے وہ دور ہیں، کوئی 150 کلومیٹر دور شمالی یمن کا علاقہ ہے۔ باقی یہ جو علاقہ ہے نیچے والا باب المندب والا، اس کے ایک طرف جنوبی یمن ہے جس پر سعودی اتحادیوں کی حکومت ہے، اور دوسری طرف جبوتی ہے، اور حوثی باغی باب المندب کو کسی بھی صورت بند نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ ماضی والا کام کر سکتے ہیں کہ خلیج احمر سے جو جہاز گزریں ان پر میزائل داغ دیں، یا کوئی وہ جو سوسائڈ بوٹ اس سے ٹکرا دیں، تو اس طرح جہازوں پر حملے کریں اور جہازوں پر حملوں کی وجہ سے وہاں ٹریفک متاثر ہو، ٹریفک کم ہو جائے۔ ماضی میں بھی جب حوثیوں نے یہ کیا تھا تو بحیرہ قلزم میں ٹریفک بند نہیں ہوئی تھی، کم ہو گئی تھی، یعنی جہازوں کی آمد و رفت کم ہو گئی تھی، معطل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ بحیرہ احمر بہت چوڑا اچھا خاصا سمندر ہے اور حوثی سارے سمندر کو ہٹ نہیں کر سکتے۔ اکا دکا جہازوں کو وہ ہٹ کر سکتے ہیں۔ باب المندب کو بند کرنے کی تو وہ پوزیشن میں نہیں ہے، وہاں سے بہت دور بیٹھے ہیں۔ تو خیر چلیے تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ ایران اس صورتحال پر کیوں مجبور ہوا۔ مجبور اس طرح ہوا، جہاں تو ہمارے ہاں تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران جیت گیا اور امریکہ ہار گیا۔ دراصل ایران میں جو ریلوے کے نیٹ ورک کو تباہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے الٹیمیٹم کی آخری رات اور اس سے ایک دن پہلے، اس کی وجہ سے شمالی ایران اور مغربی ایران میں ریلوے کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ تہران، تبریز، قم، کاشان، اصفہان، یہ 8 مقامات پر انہوں نے حملہ کر کے ریلوے کے پل توڑ دیے، اور پل ایسے توڑے کہ ان کی تعمیر نو میں کئی سال لگیں گے۔ ہو سکتا ہے 5 سال تک بھی وہ پل تعمیر نہ ہو سکی، اتنا زیادہ وہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو آدھے ملک میں تقریباً ریلوے ٹریفک معطل ہو کر رہ گئی، اور اس کی وجہ سے ایران کو پریشانی ہوئی، اور ایرانی حکومت اور پاسداران کے درمیان ایک جھڑپ بھی ہوئی، جس کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ بیان بھی ٹویٹ کی شکل میں سامنے آیا کہ پاسداران امن کے امکانات کو ختم کر رہے ہیں منمانے فیصلے کر کے۔ تو جب یہ ریلوے اسٹیشن تباہ ہوئے اور ریلوے پل تباہ ہوئے اور ریلوے کا نیٹ ورک متاثر ہوا، تو ایران کی حکومت نے پھر پاسداران کو بتایا کہ یہ تو ہمارا گلا گھونٹنے کے مترادف ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا کہ ایران نے الجبیل، سعودی عرب کی ایک انڈسٹریل کمپلیکس، بلکہ ایریا ہے، وہ زون ہے، یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا زون ہے اور دنیا کے 5 یا 6 سب سے بڑے اقتصادی زونز میں سے ایک ہے۔ اس کو حملہ کر کے شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد پھر پاکستان کے کور کمانڈر کانفرنس نے بھی اس کی مذمت کی، حکومت پاکستان نے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیغام عربیہ ٹی وی کے ذریعے ایران کو پہنچایا، نام لیے بغیر۔ عربیہ ٹی وی نے بتایا کہ پاکستان کے ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب اس تنازع میں ملوث ہو گیا تو پھر ہمارے پاس سعودی عرب کا ساتھ دینے اور تنازع میں کود پڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ دھمکی ایران کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ پھر اس دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اس پر جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ پھر بعد میں ملتوی ہو گیا اور پاکستان کی امن کوششیں کامیاب ہو گئی، جن پر دنیا بھر میں پاکستان کی تعریف ہوئی۔ کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا مڈل ایسٹ، کیا دوسرے ملک، کیا چین، کیا روس، اور ظاہر ہے اس بات پر بھارت کی یہ حکمران جماعت بی جے پی کو سخت صدمہ بھی پہنچا، لیکن یہ اس کامیابی کے باوجود معاملہ ابھی خطرے میں ہے۔ تیسری طرف ایران میں جو سیاسی کشمکش ہے اقتدار کی، وہ بھی تیز ہو گئی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے اپنے 1-1.5 ہفتے پہلے یہ بتایا تھا، 2-3 پروگرامز میں بتایا تھا کہ یہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہے، رہبر اعلیٰ، یہ شدید زخمی ہے، اس کا چہرہ بھی مسخ ہو چکا ہے، اس کے جسم اور پیٹ پر بھی زخم ہے، اس کی ٹانگوں پر بھی زخم ہے۔ ایرانی حکومت تو یہ بار بار کہتی رہی کہ نہیں، ان کے صرف پاؤں میں زخم آئے ہیں، وہ باقی صدارت بھی کر رہے ہیں، بیانات بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اب یہ برطانیہ کے اخبار ٹائمز نے ایک خفیہ انٹیلیجنس کسی بڑے ملک، ان سے نام نہیں لیا، امریکہ
یا برطانیہ کی کسی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی میمورنڈم دیکھ کر یہ خبر دی کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ کومے میں ہیں، بے ہوش ہیں اور ان کی حالت نازک ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں قوت فیصلہ بھی متاثر ہو رہی ہے اور آپس کی کشاکش جو یعنی منتخب حکومت، منتخب سے مراد جس طرح کے وہاں الیکشن ہوتے ہیں یک طرفہ، تو اس میں جو حکومت منتخب ہوتی ہے رہبر کونسل کی مرضی کے بغیر ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے بھی ہے وہ منتخب اس کو ہم کہتے ہیں، تو منتخب حکومت اور پاسداران کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور سعودی عرب پر حملہ کر کے ایران نے ایک غلطی کی، اب امارات نے جواب دے کر اپنی ریفائنری پر حملے کا جواب دے کر ایک اور سنگین پہلو کا اضافہ کر دیا ہے، تو اب دیکھیے نقشہ کیا بنتا ہے، لیکن جو بھی نقشہ بنے گا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایران کے کتنے مطالبات مانے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایران کا جو بنیادی مطالبات ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مانا جائے گا، اور یوں مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ایران سرنڈر کر دے اپنے یورینیم والے معاملے پر، اور خاص طور پر یہ ہرمز پر کنٹرول کے دعوے پر، یہ دو مطالبوں سے اس کو پیچھے آنا پڑے گا، باقی مطالبات پر بات آگے ہوگی۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس تصادم میں کس کا کتنا نقصان ہوا، تو اس پر ہم کسی اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ دونوں ممالک کے باہمی نقصانات کا حقیقت میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر